अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने कल ये पढ़ा कि अल्लाह रब्बे करीम के बारे में 3 तरह के अकायद मुसलमानों के यहाँ पैदा हुए अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के मुतल्लिक़, हिंदू मत और यहूदियत और फ़लसफ़े से मुतासर थे। एक, अल्लाह रब्बे करीम हर चीज़ में मौजूद है, हर चीज़ में अल्लाह की ज़ात मौजूद है। अल्लाह अर्श पर नहीं मुतमक्किन बल्कि चीज़ों में मौजूद हैं, इसे वहदतुल वजूद कहते हैं। ठीक। दूसरा नज़रिया ये कि अल्लाह अर्श पर भी मुतमक्किन है और अल्लाह चीज़ों के अंदर भी पाए जाते हैं। हर मखलूक के अंदर अल्लाह की मिसल या अल्लाह का साया या अल्लाह का परतो है, इसे वहदतुल शहूद कहते हैं। ठीक है, हर चीज़ पर शाहिद होना, वहदतुल शहूद। और तीसरा नज़रिया हलूल का है, जो हिंदुओं से लिया गया बुनियादी तौर पर, अवतार का, कि अल्लाह रब्बे करीम अपने नेक अफराद के जिस्मों में हलूल कर जाते हैं। हमारे यहाँ तसव्वुफ में ये नज़रिया बहुत मकबूल हुआ, जिसे फ़ना फिल्लाह कहा जाता है। शायद कभी आपने पढ़ा हो, अगर कभी आपने कोई किसी सूफ़ी का तज़किरा पढ़ा हो कि वो फ़ना फिल्लाह थे या वो फ़ना फिल रसूल के मकाम पर थे। तो इसके 3 दर्जे आमतौर पर माने जाते हैं। फ़ना फिल शेख कि जो जिससे बैत होते हैं उसकी ज़ात में खो जाना, फिर फ़ना फिल रसूल, और उसके बाद फिर जी फ़ना फिल्लाह। तो कहते हैं जी सूफ़ी अपना सफ़र करता करता अल्लाह की ज़ात में खो जाता है। तो मंसूर हल्लाज का नाम शायद आपने सुना होगा, कहानियों में भी बड़ा मकबूल हुआ। तो मंसूर हल्लाज जो था, इसका दावा यही था कि अल्लाह मुझ में हुलूल कर गए। और ये सारे अक़ीदे इस्लाम के कतई मुखालिफ। हमने कल बाकायदा आया तो अहादीस से देखा कि अल्लाह रब्बे करीम एक अलहदा ज़ात है और मखलूक अलहदा है। अल्लाह रब्बे करीम अर्श पर मुतमक्किन है और अर्श आसमानों से ऊपर है। इससे ज़्यादा हम अल्लाह के मुतल्लिक़ कुछ नहीं जानते। अल्लाह रब्बे करीम हम पर हाजिर व नाज़िर हैं, शाहिद हैं, हमारे हर हाल से बाखबर हैं। लेकिन अल्लाह रब्बे करीम के इस इल्म की बदौलत वो हमारे हर काम को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसका मतलब कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है कि अल्लाह बंदे के अंदर उतर आते हैं या हर चीज़ के अंदर पाए जाते हैं वगैरह। ठीक है, तो ये वो गुमराहाना अकायद हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। आपको पता है हलूल का अकीदा जो है, ये अब्दुल्ला बिन सबा ने सहाबा के ज़माने आखिर में ही इस मसले को उठा दिया था। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ईरान में ये अमूमी नज़रिया इराक़ और ईरान में पाया जाता था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं और अल्लाह का मज़हर है। क्या होता है मज़हर? अवतार। अब्दुल्ला बिन सबा, सीन से सबा। तो इराक़ वाले, आपको पता है ना, एक आतिश परस्ती से आए थे ईरान और इराक़ वाले। तो एक ख़ास मजहबी कास्ट थी उनके यहाँ, बरामिका। तो वो तो पहले ये मानते थे कि अल्लाह के कुछ, जैसे हमारे बड़े सगीर में हिंदुओं के यहाँ ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण के सिवा कोई इबादत के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता, मजहबी पेशवाई नहीं कर सकता। इसी तरह आतिश परस्तों में बरामका ख़ानदान के अफराद ही मजहबी पेशवाई कर सकते थे। तो वो तो पहले ही ये कमी पाते थे। मुसलमान तो हुए मगर अभी इस्लाम की वो पुख्तगी नहीं आ पाई और खाना जंगियों का ज़माना आ गया और मसाइल पैदा हो गए। तो वो पहले ही सोचते थे कि इस्लाम में एक ख़ास नस्ल क्यों नहीं है, जैसे हमने सैयद एक ख़ास नस्ल बना रखी है अपने जहन में, इसी तरह वो भी चाहते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे। आपने उन्हें गोद लेकर पाला भी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। तो कई रिश्ते थे ना। तो इन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा ने, जो यहूदी था, उसने प्रिटेंड किया, ज़ाहिर किया कि मुसलमान हो गया, और उसने कई फितने उठाए। ये जो खारिजियों का फितना है, ये भी इसी ने उठाया। इसने एक बुनियादी फितना पैदा किया जिससे मुख्तलिफ फितनों के रास्ते खुले हमारे। तो इस बदबख्त शख्स ने
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کے گرد وہ طلسم قائم کیا. لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ علی جو ہیں وہ سپر ہیومن ہیں، ان کے اندر خدائی صفات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانشین بنا گئے تھے، اور دوسرے جو صحابہ تھے جو ان سے پہلے خلفاء بنے انہوں نے جبرن حکومت لے لی وغیرہ، یعنی جو غلط عقائد آج پائے جاتے ہیں. تو اسی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کے غلام قمبر تھے نا، مشہور ہیں. تو وہ ایک دن بازار سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ حضرت علی کی خدائی صفات کو علل اعلان بیان کر رہا ہے. تو انہوں نے جا کر علی رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ اس طرح بازار میں نے سنا. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو گرفتار کروا لیا اور ان سے باقاعدہ ڈسکشن کی، ان سے باقاعدہ سوال کیے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ہی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ علی انسان ہے، اور علی ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. لیکن وہ اس بات پر نہیں آمادہ ہوئے. تو علی رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر ان میں سے چند افراد کو جو چیدہ رہنما سے تھے ان کو زندہ جلوا دینے کا حکم دیا. ان کو زندہ جلا دیا گیا. اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں ریمائنڈ کرایا کہ آگ کا عذاب دینا اسلام میں حرام ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے باقیوں پر سی سزا ساخت کر دی. اب جو چھوٹ کر گئے وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دیتا ہے نا. تو علی نے دیا. یہ تو ہماری بات کا ثبوت ہے کہ علی جو ہیں ان میں خدائی صفات ہیں، وہ خدا کا مظہر ہے یعنی اوتار. یہ گمراہی علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس حد تک بھر چکی تھی. اور علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی محفل میں ایک صاحب آئے، غیر عرب تھے. تو جب جانے لگے تو انہوں نے روکا، یعنی کہ محفل کے اختتام میں، درس کے اختتام میں. تو انہوں نے روکا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں، بیٹھیں، مہمان لگتے ہیں. تو مہمان نوازی وغیرہ کی. تو پوچھنے لگے تو کہنے لگے جی میں عراق سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ عراق کے حالات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں کہ علی مرے نہیں ہیں، علی تو زندہ ہے اور دنیا کے معاملات میں شریک ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا رنگ اڑ گیا، پیلا پڑ گیا رنگ. تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ آتش پرستوں کے عقائد کا اثر ہے جو اسلام میں آیا. اگر علی زندہ ہوتے رضی اللہ عنہ تو ہم ان کے وراثت کو تقسیم نہ کرتے اور ان کی بیویاں دوسرے نکاح نہ کرتے. تو یعنی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ صحابہ کا دور کا آخر حصہ آتا جاتا ہے نا، تو اس وقت میں ہی یہ مسائل کھڑے ہو گئے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین نے اس کا رد بھی کیا. لیکن فتنہ جب اٹھتا ہے تو اتنی تیزی سے نہیں دبتا. پھر اس میں زیادہ تیزی آئی جب عباسیوں کا زمانہ خلافت آیا. تو عباسیوں نے فلسفے کی بہت جو ہے مدد کی، فلسفے کو بہت پسند کیا بحیثیت علم. لیکن فلسفہ آنے کی وجہ سے علم کلام آیا نا، تو علم کلام کے باعث ان بحثوں کو بہت تقویت ملی. تو پھر اگلے 100-150 سال تک یہ خرافات جو ہیں یہ عالم اسلام میں بہت مقبول رہیں، یہاں تک کہ پھر علماء نے اس کا شدت سے رد کیا. کئی علماء کو سزائیں دی، کئیوں کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا. لیکن بہرحال آخر کار یہ فتنہ دب گیا مگر ختم نہیں ہو سکا. آج بھی تصوف کی ساری بنیاد عقیدت الوحدت الوجود یا وحدت الشہود یا حلول پر. ہر صوفی عالم جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک نظریے کا حامل ضرور ہوتا ہے. اور بڑے بڑے صوفی جو عالم ہیں نا، جو صوفی بھی ہیں، بڑے بڑے عالم، انہوں نے بھی اس معاملے میں کسی نہ کسی نظریے کو ضرور اپنایا ہے. مگر یہ سارے ہی نظریے گمراہ کن ہیں. ان کے دلیل میں، یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ اگر ایک نظریے کو آپ اسلامی نظریہ کہتے ہیں تو اس کی دلیل اسلام سے لانی ہوگی نا. تو ان نظریات کے دلیل میں آیت تو کوئی نہیں پیش کر پاتے، کچھ احادیث ہی پیش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ احادیث کیسی ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ شاید آپ نے سنی بھی ہوگی. یہ روایت جتنی اسناد سے مروی ہے ان میں سے ایک سند بھی ضعف سے خالی نہیں ہے. یعنی ساری سندیں جو ہیں، جو چینز آف حدیث ہیں، وہ سب کی سب ان اتھینٹک ہیں. امام ابن جوزی، محدث ناصر الدین البانی اور امام ابن عدی وغیرہ نے اسے انتہائی کمزور روایت قرار دیا. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ضعیف مان کر اس پر بات بھی کی جائے تو اس کا وہ معنی نہیں نکلتا جو یہ لوگ نکالنا چاہتے. فراست کیا ہوتا ہے؟ عقل. تو اللہ نے تو قرآن کو بھی نور قرار دیا، تو قرآن پڑھنے سے انسان کے اندر ایک خاص فہم پیدا ہوتا ہے. اور اللہ خود کہتے ہیں کہ قرآن اگر تم سیکھو گے تو میں تمہارے لیے اس کو حق اور باطل کا پیمانہ بنا دوں گا، فرقان بنا دوں گا.
تو فرقان آئے گا تو پھر دیکھنے اور سمجھنے کا پیمانہ بدل جائے گا. اصل اگر اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو اس کا معنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر محدثین اسے قبول نہیں کرتے کیونکہ ضعف میں اس میں بہت شدت ہے، یعنی کہ اس کے 10% سے زیادہ امکانات نہیں ہیں کہ یہ حدیث ہو سکتی ہے. پھر مشہور جو حدیث کے نام پر بات کہی جاتی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، ہے نا، نعتوں میں بھی آیا ہے لولا کے لما کا سایہ تجھ پر، اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. سنی ہے نا یہ بات؟ یہ قطعی موضوع ہے، من گھڑت، کوئی حقیقت نہیں. محدثین اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے اور اسے موضوعات پہ رکھا گیا. حدیث کی کتابیں سند کے اعتبار سے 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک صحیح، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس میں محدث صحیح احادیث، اتھینٹک احادیث جمع کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ عام طور پر صحیح ہوتی ہے، کوئی ایک آدھ ہو جس میں بحث ہو، جیسے بخاری کی 5 یا 6 روایتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہو سکتی ہے. ٹھیک. دوسری کتابیں وہ ہیں جو مرکب ہے، ان میں کچھ حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ ضعیف ہوتی ہیں. عام طور پر گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں نہیں ڈالی جاتی، غلطی سے کوئی آ جائے تو آ جائے، جیسے ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ان کے ساتھ پھر صحیح نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے، تو سنن ترمذی، مسند احمد، اس طرح نام رکھے جاتے ہیں. اور ایک قسم ہوتی ہے موضوعات. موضوع اردو میں بھی جیسے آپ کہتے ہیں میم واؤ زاد واؤ عین، موضوع. موضوع کا مطلب ہوتا ہے وضع کرنا، وضع کرنا ہوتا ہے بنانا. تو موضوعات محدثین نے وہ مجموعے مرتب کیے ان باتوں کے جن کو حدیث کے نام پر لوگوں میں پھیلا دیا گیا. دیکھیے قرآن کو ویریفائی کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ خدا نخواستہ مجھے کہیں کہ جی یہ قرآن کی آیت ہے اور میں اس کو ڈھونڈوں قرآن میں، تو کتنے دن لگیں گے؟ آخر مجھے پتہ چل ہی جائے گا نا، اگر جھوٹ بولا کہ قرآن کی آیت نہیں ہے. چلو سال لگ جائے گا، پتہ لگ ہی جائے گا. احادیث کا مجموعہ طویل ہے اور اس کا علم ہر کسی کو نہیں ہے. تو جب کسی کو کوئی بات حدیث کہہ کر کوٹ کر دی جاتی ہے تو لوگ نہیں جان پاتے عام طور پر کہ وہ صحیح بات ہے یا نہیں. یہی فائدہ اس وقت میں لوگوں نے اٹھایا. تو حدیث کے نام پر مسلمانوں میں بہت ساری غلط باتیں پھیلائی گئی، ایک دو نہیں، بہت ساری. تو اس فتنے کو، جھوٹی حدیثیں گھڑ کر شامل کرنے کے فتنے کا آغاز بھی عہد صحابہ میں ہی ہو چکا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس فتنے نے زور پکڑا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت سخت پکڑ کرتے تھے، صحابہ پر بھی پکڑ کرتے تھے. لہٰذا ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کے گھر آئے، یعنی عمر کے گھر آئے، اور 3 دفعہ دستک دی. عمر کچھ کر رہے تھے، ان کو آتے آتے ٹائم لگا اور پھر وہ پلٹ گئے، ابو موسیٰ اشعری پلٹ گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو ابو موسیٰ جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ ملے بغیر ہی جا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ جی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ دستک دو، اگر اگلا دروازہ نہ کھولے تو آپ واپس لوٹ جائیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی، آپ مجھے ایسا گواہ لا کر دیں جس نے کانوں سے سنی ہو، ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا. ابو موسیٰ پریشان ہو گئے. اس ساری بات کو جو ہیں ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے آئے ابو موسیٰ مسجد میں، تو کہنے لگے کہ یہ حدیث تم میں سے کسی نے سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا میں نے سنی ہے، لیکن آپ پریشان کیوں؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین نے مجھے کہا ہے کہ کسی نے کانوں سے سنی ہو تو گواہ لے کر آؤ، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. تو وہ پھر لے کر گئے ساتھ. ابو سعید کہنے لگے میں چلتا ہوں. تو انہوں نے پھر گواہی دی جا کر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم ابا موسیٰ مجھے آپ سے جھوٹ کا اندیشہ نہیں تھا، میں سختی اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ حدیث بیان کرنا کھیل نہ بنا لیں. ٹھیک ہے، تو جس کا جیسے آج ہم نے بنایا ہوا اٹھاتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں بغیر دیکھے کہ کتنی بیکار بات ہے. اب جیسے یہ آیت الکرسی کے متعلق ہی البرا کا پیج پر ہی کسی نے بھیجا ہوا تھا میسج کہ پلیز اس کو ضرور سینڈ کرنا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم نظام میں آپ نے پوچھا اسرائیل سے کہ کیا میری امت کو موت کی تکلیف ہوگی؟ تو اسرائیل نے کہا کہ ہاں جی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رو پڑے. تو پھر اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت اگر آیت الکرسی پڑھے گی نماز کے بعد تو اس کا ایک پیر دنیا میں اور ایک پیر جنت میں ہوگا. من گھڑت، ہاں جی خوشخبری ہے، اسے پہلے آگے پہنچاؤ. بیکار بات ہے. کیا آیت الکرسی نزا کی تکلیف سے بچاتی؟ آیت الکرسی پڑھ لو اور باقی سارا کچھ کھل گیا. وہ بھی آپ چھوڑ دیں. پہلی بات یہ کہ وہ دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نزا کی تکلیف اپنی امت پر نہ آنے کی خواہش کی نا، تو اللہ نے کہا آیت الکرسی پڑھو تو بچ جاؤ. کیا آیت الکرسی کی ایسی کوئی فضیلت ہے؟ دنیا کی کسی چیز کی ایسی فضیلت نہیں ہے. نزا کی تکلیف ہر کسی پر آئے گی، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. ایسے ہی ہے نا. تو اب یہ من گھڑت بات، اور کس کے نام سے بیان کی جا رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. پچھلے دنوں بھی وہ ایک آئی ہوئی تھی نام نہاد حدیث البرکہ پر ہی پوسٹ کی گئی تھی کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ میری امت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ اور کمرے کا دروازہ ہی بند کر لیا. 3 دن تک دروازہ ہی نہیں کھولا. پہلے ابو بکر جاتے رہے، پھر عمر جاتے رہے، پھر علی کو بھیجا رضی اللہ عنہم، اور پھر حضرت فاطمہ کو بھیجا حضرت علی نے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ پلیز ابا جان آپ دروازہ کھول دیں. تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا تو رو رو کر حشر ہوا تھا. تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا ہوا ابا جان آپ اتنے دکھی کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا میری امت جہنم میں جائے گی. تو فاطمہ بھی رونے لگی. تو پھر اللہ نے کیا کہا، میں اب آگے بھول گئی کہ پتہ نہیں جہنم کا کون سا درجہ ہوگا، کیا ہوگا، تو کیا کریں گے تو بچ جائیں گے. آگے بھی کچھ کہانی تھی، I forgot the rest of the روایت. ہاں جی بس وہ پتہ نہیں کوئی چھوٹی سی چیز تھی، یہ کر لیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے. ساری بات جھوٹ، ساری بات جھوٹ. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی کس لیے تھے؟ جہنم کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے. تو ہر بندہ جو نافرمانی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو اس میں سرپرائزنگ بات ہی کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ اس قدر اس معاملے میں احتیاط فرماتے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فتنہ دبا رہا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت پکڑ کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں نرمی تھی، تو ایران عراق میں اس فتنے نے سر اٹھایا. اور علی رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی ہے تو یہ فتنہ اپنی پیک پر پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے. تو جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا جو ہے نا ایک ان لوگوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا اپنا کہ زیادہ سے زیادہ جھوٹی احادیث پھیلائی جائے. ہمارے ہاں جو اختلافات پائے جاتے ہیں نا زیادہ تر وہ ضعیف اور من گھڑت احادیث کی بنا پر پائے جاتے ہیں، جو حقیقتاً احادیث ہیں ہی نہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ نام نہاد عالم مسجدوں میں بیٹھ کر موضوع روایتیں جو موضوعات میں بیان کی گئی ہیں وہ سناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسے علامہ ابن جوزی نے بیان کیا، اسے ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا. بالکل کیا مگر انہوں نے تو انہیں موضوعات کے تحت بیان کیا. جیسے الموضوعات الکبیر جو ہے علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے اور اس کے 1 سے زیادہ والیومز ہیں. انہوں نے محض اس بنا پر لکھی کہ من گھڑت روایتیں الگ کر دوں تاکہ اگر کسی کو دیکھنا پڑے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کو پتہ چل جائے. اب ایک عالم مسجد میں بیٹھ کر وہ اس میں سے کوئی روایت سناتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کو ابن جوزی نے بیان کیا ہے، تو کتنا بڑا فراڈ کرتا ہے نا یہ مسائل. ٹھیک ہے. تو یہ لولا کا لما والی جو حدیث ہے اور بڑی مشہور کہی جاتی ہے، حدیث تو ہر اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے، روایت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیدا نہ کیے جاتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا. یہ بالکل جھوٹی ہے، محدثین نے اسے موضوعات میں شمار کیا. اسی طرح یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی اور باطل بات ہے. محدثین اسے حدیث نہیں مانتے. اسی طرح ایک اور روایت بڑی مشہور ہے، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں چنانچہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اسے حدیث قدسی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے کہا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تبھی میں نے مخلوق کو پیش کیا. تو یہ بھی قطعی جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور تصوف کی کتابوں میں آپ کو جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں بے اصل ہوتی ہیں، موضوعات، گڑی ہوئی باتیں. ٹھیک ہے. تو ان باتوں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. جب بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث ہے اس کی سند ضرور چیک کیا کریں، اس کی سند ضرور چیک کریں. خود نہیں کر سکتے کسی سے پوچھ لیں، اور جب تک سند نہ مل جائے اس پر نہ اعتبار کریں اور نہ اس کو آگے پہنچائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو یہ جو گمراہ کن عقائد تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بات تو واضح ہو گئی. 3 عقیدے تھے، وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کا عقیدہ. وحدت الوجود ہے اللہ ہر ایک ذات پہ موجود ہے. یہ پھول بھی ہے تو اللہ ہے، یہ چاند بھی تو اللہ ہے، یہ گھوڑا بھی ہے تو اللہ ہے، معاذ اللہ یہ اینٹ پتھر بھی ہے تو اللہ ہے. اس عقیدے کے تحت پھر سارے صحیح ہو گئے نا.
جو پتھر کو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی صحیح کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ ہے معاذ اللہ. جو گائے کو پوج رہا ہے تو وہ بھی صحیح کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ ہے. کوئی پودے کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ ہے. یہ منوان وہی عقیدہ ہے جو ہندوؤں کا ہے. یہود بھی یہ عقیدے سے متاثر ہوئے اور پھر اسی کو اسلام میں وحدت الوجود کے نام سے متعارف کرایا گیا. یعنی کافروں کے اس عقیدے کو عربی لباس پہنا دیا گیا. دوسرا عقیدہ وحدت الشہود. اللہ تو عرش پر متمکن ہے مگر اس کا مظہر اس کا پرتو ہے ہر چیز. یعنی پھول اللہ نہیں ہے مگر اللہ کا عکس ہے. اب مجھ میں میرے عکس میں کیا فرق ہے؟ میرا عکس میری ذات ہی کا حصہ ہے نا. یہ جو آپ کا شیڈو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ آپ کی ذات کا حصہ ہے. آپ ہیں تو یہ ہے, آپ نہیں ہے تو نہیں ہے. کیا آپ کی ذات سے سائے کو الگ کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا نا. تو اگر کوئی آپ کے سائے کو گالی دے تو اس نے کس کو گالی دی؟ آپ کو. اور اگر کوئی آپ کے سائے کی تعریف کرے تو کس کی تعریف کر رہا؟ آپ کی. لہذا بات وہی ہے, صرف گھما کر ناک پکڑا گیا. کیونکہ وحدت الوجود کا عقیدہ جب آیا تو علماء نے اس کے بہت سختی کے ساتھ رد کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا آخر زمانہ تھا اور تابعین کا آغاز تھا, تو بڑے بڑے جید علماء موجود تھے. انہوں نے بڑی سختی سے رد کیا اور عام مسلمانوں کو بھی اس بات نے زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا. یعنی عام مسلمانوں میں بھی اتنی فہم تھی اس وقت کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بات صحیح نہیں لگتی. تو انہوں نے پھر ایک نئی کہانی گڑھی جسے وحدت الشہود کا نام دیا کہ اللہ تو عرش ہی پر متمکن ہے لیکن ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے, ہاں وہ پھول ہے یا پتھر ہے یا کوئی جانور ہے یا انسان ہے یا سورج ہے یا چاند ہے, ہر چیز اللہ کا عکس ہے, اللہ کا سایہ ہے. تو قصہ وہی آ گیا گھما پھرا کے. اسے وحدت الشہود کہتے ہیں. اور تیسرا, اللہ رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں کی ذات میں حلول کر جاتا ہے, اپنی صفات ان کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارا قصہ جو ہے بیکار کا ہے. یہ تینوں عقائد اللہ کے بارے میں شدید مشرکانہ ہیں. اور جب تصوف نے زور پکڑا آخر زمانے میں تو ان عقائد نے زور پکڑا, اور ہمارے خصوصاً بر صغیر میں, ایران عراق کے بعد بر صغیر میں اس ان نظریات کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی. کیونکہ ہندوؤں کا اثر پہلے ہی تھا نا ہم کا, جس سے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. تو یہ سارے ہی نظریات جو ہے یہ گمراہانہ ہیں اور احادیث اور قرآن سے بالکل مطابقت نہیں ہے. حلول کا عقیدہ, حلول حل ہو جانے سے حلول بنتا ہے. تو جسم کے اندر اتر جانا, حل ہو جانا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں سے مطلع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں سارے, اللہ کو انہی ناموں سے یاد کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ کے ان ناموں سے سرکشی اختیار کرتے ہیں یا کجروی اختیار کرتے ہیں. تو اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئیں. اللہ کے سارے نام بہت اچھے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان ناموں میں تحریف پیدا کرنے والے, بگاڑ پیدا کرنے والوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور تیسرا, ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 احادیث سے جو آئے ہیں یا قرآن سے آئے ہیں. بنیادی طور پر اللہ کے نام لامحدود ہیں کیونکہ اللہ کی صفات کتنی ہیں؟ بے شمار. تو ہر صفت ایک نام ہے نا. جیسے رحیم کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. رحمان بھی اللہ کی صفت ہے. کریم اللہ کی صفت ہے. جبار, یہ سارے جو نام ہیں اللہ کی صفت ہیں. ذاتی نام تو اللہ ہے, باقی سب صفتیں ہیں. تو جب اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں تو اللہ کے نام بھی لامحدود ہیں. البتہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ 99 ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہم تک پہنچتی ہے بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 2736. اسے مسلم نے بھی روایت کیا, اس کا نمبر ہے 2677. اب اسی بات یعنی یہی بات ایک دوسری حدیث میں بھی آتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یا اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے خود تجویز کیا, یا جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھایا, یا اپنی کتاب میں نازل کیا, یا جو اپنے غیب علم میں تو نے اپنے پاس محفوظ رکھا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے, اس کا نمبر 391 ہے. تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے نام تو بے شمار ہیں. یہ وہ 99 نام ہیں جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 99 نام جو یاد کریں, یہ وہ 99 نام ہیں جو اللہ رب کریم نے اپنی کتاب میں بیان کیے یا احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک آئے. ٹھیک ہے.
وہ 99 نام معروف ہیں، آپ کسی بھی جو ہے قرآن کے شروع میں اس کو پا سکتے ہیں، عام کتابوں میں آپ کو مل جاتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جو یہ نام یاد کرے، ایک حدیث میں آتا ہے جو یہ نام پڑھے وہ جنت میں جائے گا، دوسرے میں آتا ہے جو یہ نام یاد کرے۔ اب علماء اس کے اوپر بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب کریم کے ناموں کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کی صفتوں پر غور کرتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اگر یہ مطلوب تبدیلی آئے گی تبھی جنت ملے گی، ورنہ خالی پڑھنے سے کسی کو جنت نہیں ملتی۔ ٹھیک، تو یعنی اللہ رب کریم کی صفتوں کو پڑھنا اور اللہ رب کریم کی ذات کو سمجھنا اور اپنے اندر ویسے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ ہے اصل معنی اس حدیث کا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر ہمارا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ ہمارے اور اللہ کے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اور انسان کا سب سے پہلا تعلق جو ہے نا، وہ ہے خالق اور مخلوق کا تعلق۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے دلائل ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی کچھ پیدا کیا، قرآن بار بار بیان کرتا ہے، سورہ زمر میں آتا ہے آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا محافظ ہے، وکیل یعنی کارساز ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 37 یعنی 37 میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، وہ نہ کوئی اولاد رکھتا ہے نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا حصے دار ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے پر ٹھہرایا، یعنی اس کے لیے ایک مناسب اندازہ مقرر کر دیا، تقدیر مقرر کر دی۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جو اپنے لیے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کے مالک ہیں۔ اسی طرح سورہ شورا آیت نمبر 49 یعنی 49 میں ارشاد ہوتا ہے، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 سے 32، 33، 34 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں سے بارش برسا کر اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل نکالے جو روزی کا کام کرتے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے اختیار میں دے دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں دے دی ہیں، اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اسی نے تمہیں منہ مانگی کل چیزوں میں سے سب کچھ دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو پوری طرح گن نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور دوسرے بہت سے فوائد ہیں، اور وہ تمہارے کھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ یہ میں نے چند گنی چنی آیتیں پیش کی ہیں، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے کہ اللہ خالق ہے، تو پھر اس پر انگنت آیتیں مل سکتی ہیں۔ اب اللہ وضاحت سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اور مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، خصوصیت سے اس لیے بیان کیا کہ اصل مسئلہ تو انسان اور اللہ کے تعلق کا ہی ہے، اسی لیے اس بات کو لہجہ بھی بیان کیا۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورہ شورا آیت نمبر 184 میں ارشاد ہوتا ہے، اس اللہ سے ڈرو جس نے خود تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر اسی طرح سورۃ الحجر آیت نمبر 26-27 میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گالے سے بنی تھی پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو میں نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 67 کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھ سکتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی انسان جب کہیں بھی نہیں تھا تب اسے پیدا کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر بڑا ہو کر وہ سخت جھگڑالو نکلا۔
سورہ عبس آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کی انسان پر مار ہو یہ کیسا ناشکرا ہے، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، محض ایک نطفے سے، اور پھر اسے ایک خاص اندازے کے مطابق اٹھایا۔ سورہ انفطار میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 6 تا 8، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دور کر رکھا ہے، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 23-24 میں ارشاد ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اور تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے وہی رب ہے جس نے نہایت خوبصورت چیز بنائی، جو بھی چیز بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح ڈال دی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم احسان بہت کم مانتے ہو۔